बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज का हमारा मौजू है सेरेब्रल पॉल्सी, अर्ली सिम्पटम्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ये सेरेब्रल पॉल्सी के सिलसिले का दूसरा हिस्सा हम पेश कर रहे हैं। पहले हिस्से में जो 2 दिन पहले पेश किया गया उसमें हमने डिटेल में सेरेब्रल पॉल्सी होती क्या है उसको हमने पेश किया। फिर हमने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से सेरेब्रल पॉल्सी की किस्में बताई और उस पर हमने डिटेल से हर किस्म के ऊपर गुफ्तगू की। अब इसका दूसरा हिस्सा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वालिदैन को ख़ास तौर पे अर्ली सिम्पटम्स क्या नज़र आने शुरू होते हैं सेरेब्रल पॉल्सी से, जिसकी वजह से वो इंटरवेंशन या मदाखलत के लिए तैयार उनको किया जा सकता है। फिर उसको डायग्नोसिस के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और इसको सेरेब्रल पॉल्सी को मैनेज कैसे किया जाता है। इंतहाई अहम टॉपिक जी, आइए शुरू करते हैं। पहले याद करा दूं कि हमने सेरेब्रल पॉल्सी की तारीफ कुछ यूं की थी कि सेरेब्रल पॉल्सी दिमाग के किसी हिस्से की ख़राबी की वजह से जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, एक आध शेड नहीं, मुख्तलिफ शेड्स हैं जो दिमाग के किसी भी हिस्से के डैमेज होने में या सही उसके बनने में उसको प्रॉब्लम हुआ हो, उसकी वजह से जो जिस्म की साख्त है, उसका जिस्म का पोस्चर है, उसकी फॉर्म है, उसमें या जिस्म के किसी हिस्से की मूवमेंट है उसमें, या जिस्म के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए जो सलाहियत है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। सो सेरेब्रल पॉल्सी जो ब्रेन के डैमेज की वजह से किसी भी जो उसके जिस्म के ऊपर हिस्से हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, आज़ा को कंट्रोल करते हैं और सोचने को, देखने को और सुनने को वगैरह, इन सब चीज़ों को मुख्तलिफ हिस्से कंट्रोल करते हैं। और इसमें हमने ये भी वाज़ेह किया था कि ये एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि जब ये बीमारी हो जाती है तो ये डीजनरेट नहीं करती, जो डैमेज होता है वही डैमेज होता है और उसके इफ़ेक्ट्स को बेसिकली मैनेज करना यही सेरेब्रल पॉल्सी के हवाले से बहुत अहम है। अब इसमें हमने ये भी कहा था कि जिस्म मजमूआ है मसल्स का, हड्डियों का, और इन तमाम सिस्टम को कंट्रोलिंग जो हो रही है वो ब्रेन से हो रही है। वो हेड क्वार्टर है जिसे कंट्रोल कर रहा है, और जो सिस्टम जिससे कंट्रोल कर रहा है वो नर्वस सिस्टम है। सो मसल में ख़राबी नहीं होती इनफैक्ट सेरेब्रल पॉल्सी में। बज़ाहिर लगता है कि मसल्स जो है ना ठीक काम नहीं कर ले, ख़राबी होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ब्रेन से मसल्स के दरमियान होता है, वो सही अप्रोप्रिएट सिग्नल नहीं भेज पा रहा होता मसल्स को, जिसकी वजह से वो जो मसल्स ने सिकुड़ना और फैलना होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है और उसकी पोस्चरिंग होती है बॉडी की, वो नहीं हो पाती। और ये हमने पहले भी वाज़ेह कर दिया था कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, और ये डिपेंड करता है कि ज़हन के किस हिस्से में ख़राबी है और किस हद तक ख़राबी है। ये इसकी डिग्री को डिटरमिन करेगा, इसको शेड को डिटरमिन करेगा, और उसके हवाले से आज़ा मुतासर होंगे और मूवमेंट भी मुतासर होगी। बेसिकली ये स्टिफ मसल्स हो जाते हैं जिसको हम स्पेस्टिसिटी कहते हैं,
یا یہ جو ہے وہ انکنٹرولیبل جرکی موومنٹس ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے مسل کے اوپر، وہ خود جو ہے نا وہ حرکت سر بازو پاؤں ٹانگ خود جو ہے نا وہ جرکی موومنٹس کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بیلنس جو ہے وہ جسم کا وہ چلتے ہوئے لوز ہوتا ہے اور ڈائریکشن جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتا۔ یہ 3 مین شیڈ ہیں، اسپیسٹی، ڈسکنیزیا اور ایٹیکسیا۔ یہ ہم نے پہلی ویڈیو میں ان کو آدھے گھنٹے کی ویڈیو تھی جو ہم نے ڈیٹیل میں بات کی۔ یہاں سے ہم فریش بات کر رہے ہیں جی کہ ہم نے آج دیکھنا یہ ہے کہ سمٹمز کیا ہیں جی، جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ سی پی ہے یا سی پی کی طرف یہ اس بچے کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نارمل سٹیجز آف موٹر ڈیولپمنٹ پتہ ہو کہ بچہ شروع سے لے کے پہلے خاص طور پہ ایک سال سوا سال میں اس کی موومنٹس جو ہے وہ کیسے نارمل موومنٹ کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ، اس کے اوپر نیچے آپ کو دیے گئے ہیں منتھس، اور منتھس میں پہلے 3 منتھس میں بچہ جو ہے وہ اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ فوٹو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر چیسٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے 4 ساڑھے 4 ماہ تک، جس میں وہ بازو کو اپنا ٹیک دے کے چیسٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آپ 5 ماہ کے قریب تک وہ رول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ 8 ماہ کے قریب وہ 7.5 8 ماہ کے قریب وہ سپورٹ کے بغیر بیٹھ جاتا ہے، اور 9-10 ماہ تقریباً وہ سپورٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پل اپ کر کے کسی سہارے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کرالنگ بھی اس کو شروع ہو جاتی ہے اور سال تک، اور ساتھ پھر سال سے سوا سال تک وہ سہارے سے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بغیر بھی کھڑے ہو جاتا ہے، اور پھر تقریباً سوا سال تک وہ چلنا شروع کر دیتا ہے بغیر سہارے کے۔ یہ نارمل جو مائل سٹونز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں عام بچوں میں۔ اب ارلی سائنز آف سی پی کیا ہوئے جی؟ دا سائنز آف سی پی ویری گریٹلی جی، مطلب یہ مختلف ہیں، ہر سی پی کے بچے سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گے۔ وہی پھر بات اس کو سٹریس کر رہا ہوں کہ ذہن کا کہ کون سا حصہ متاثر ہے اور کتنا متاثر ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے جو ہے نا سائنس کی نوعیت کے اوپر۔ اور اس میں جو ہے اپنا بیسک جو چیز دیکھنے والی ہے، جیسے ہم نے ابھی مائل سٹونز آپ کو دکھائے کہ وہ ڈیلیڈ مائل سٹونز ہوں گے، جو مختلف مائل سٹونز ہوں گے ڈیلیڈ ہوں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ سر اپنا سنبھالنے سے لے کے کھڑے ہونے تک اور چلنے تک اس کے جو سٹیجز ہیں، ہر سٹیج آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ جو ہے وہ ڈیلیڈ مائل سٹون چل رہا ہے، جو نارمل ہے اس سے زیادہ وقت لے رہا ہے۔ اور اس کے مزید جو سائنز ہیں ڈیلیڈ مائل سٹونز کے علاوہ، آپ کو کچھ اسپیسیفک سائنز بتائیں کہ 6 مہینے تک کا بچہ وہ جو ہے his head legs when pick him up while he is lying on the back، جب وہ اپنے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو عام طور پہ تو چاہیے کہ سر ساتھ باڈی کے ساتھ ہی اٹھا چلا آئے، لیکن وہ اس کا سر جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف گرا ہوتا ہے، وہ سر کو وہ لیگ بھی اینڈ کرتا ہے، یعنی پیچھے رہ جاتا ہے اس کا سر، تھوڑا سا اس کے باڈی کے ساتھ اوپر نہیں آتا۔ اور پھر اس کی ہے تھوڑا سا وہ اس میں سٹفنس دیکھتے ہیں، فلاپی ڈھیلا ڈھالا جسم، یعنی جس میں آپ کو وہ جو ایک کمپیکٹنس ہے وہ نہیں دیکھتے، آپ فلاپی کے قسم کا دیکھتے ہیں۔ وین ہیلڈ کریڈل ان آرم، جب اس کو آپ بازوؤں میں لیتے ہیں، ہی سیمس ٹو اوور ایکسٹینڈ ہز بیک اینڈ نیک، تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسٹریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تختہ سا بن گیا ہے۔
constantly acting as if he is pushing away from you, اور آپ کو یوں تاثر لگتا ہے کہ وہ آپ اس کو ہڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. when you pick him up his legs get stiff and they cross or scissor. یہ ایک اور نشانی ہے کہ اس کی ٹانگیں بھی سخت ہو جاتی ہیں اور وہ ٹانگوں کو جیسے کراس بنتا ہے نا یا کینچی نما، ایسے کر کے وہ اس کو اپنے لیگز کو سٹریٹن رہنے کی بجائے یا نارمل رہنے کی بجائے وہ کراس ہو جاتی ہیں لیگز. اب یہ فوٹو کی مدد سے آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جی. اب 3 ماہ سے یہ کم بچہ ہے جی. اس کو آپ دیکھیں، نارمل بچہ جو ہے نا، اس کو اگر آپ ادھر سے پکڑیں گے چھاتی کے قریب سے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اس کا پوسچرنگ یہ ہونی چاہیے، نیک تقریباً جو ہے نا باڈی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اسی طرح یہ جو ہے نا وہ نارمل اس کے ٹانگیں ڈروپ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو ایب نارمل ہیں، سٹف ہیں یا فلاپی ہیں. یہ آپ کو فلاپی نظر آ رہا ہے، یعنی بالکل جسم ایسا ہے، یہ ایک صورت حال ہو سکتی ہے، بالکل جسم جیسے گوشت پوشت کا پوتڑا ہے اور وہ سر بھی لٹک گیا، بازو بھی لٹک گئے، ٹانگیں بھی جو ہے نا بالکل ڈروپ کر گئیں، ایک اس کا یو شیپ بن گیا آپ. اور ادھر آپ دیکھیں یہ باڈی جو ہے نا وہ جس طرح بورڈ کی طرح سٹف ہوتی ہے، اس طرح باڈی سٹف آپ اس کو نظر آ رہی ہے. یہ 3 ماہ سے کم ماہ کے جو 3 ماہ تک کے بچے اس قسم کے اگر جو ہے وہ ارلی سائنز دیں تو یہ الارمنگ ہونا چاہیے. اب کچھ اور بھی آپ کو فوٹو دکھا دیں. یہ دیکھیں 3 ماہ سے کم بچے کے مزید کچھ جو ہے نا آپ کو سمٹمز نظر آئیں گے. یہ لیتھارجی یعنی جو ہے نا ڈھیلا ڈھالا سست، جیسے جسم میں جو ہے نا وہ کوئی کرنٹ نہیں ہے، جان نہیں ہے، اور زیادہ رونا دھونا اور چیخنا چلانا ضرورت سے زیادہ. اور اب یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس نے سر بھی پھینک دیا اور بالکل جو ہے نا یہ اپنا پوٹلی سا بن گیا. اور یہ ایک اور سائن ہے جی کہ اس کی سکنگ بھی جو بریسٹ فیڈنگ ہے اس وقت اس کی سکنگ بھی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے اور اس کو دودھ پلانے میں پینے میں مشکل پیش آتی ہے. اب 6 ماہ سے اوپر کے بچے کے کچھ آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیجئے. She doesn't roll over in either direction. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عمر کے بچے رول کرتے ہیں، یہ رول بھی نہیں کر رہا، سیدھا پلینک کی طرح پڑا ہوا ہے. She cannot bring her hands together. وہ اپنے بازوؤں کو جو ہے نا جیسے جو ہے نا ایک دوسرے اپنی انگلیوں میں انگلی ڈال دے، اپنی ہاتھ کے جوڑ لینا، انگلیوں میں انگلی ڈال لینا یا ہاتھ پکڑ لینا. She has difficulty bringing hands to her mouth. ایک دوسرے ہاتھ کو ہاتھ ملانے کے علاوہ منہ تک بھی ہاتھ، جو بچے اکثر انگلیاں یا انگوٹھا یا منہ میں ڈالتے ہیں وہ منہ تک بھی ہاتھ نہیں پہنچا پاتے. She reaches out only one hand while keeping the other fisted. جو ہے نا ایک عام طور پہ ون ہینڈڈ ان کی ایکشن ہوتے ہیں. اب یہ ایک اور سمپٹم ہے جی جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پیراشوٹ ریفلیکس. یہ 6 سے 8 مہینے کے دوران آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. when held around the waist، جب آپ اس کو ویسٹ سے کے قریب سے پکڑتے ہیں، انہیں ہاریزنٹل پرون پوزیشن جو ہے نا اس کو لٹا کے ہاریزنٹل پوزیشن میں، اینڈ دین لوورنگ دا انفینٹ سلولی، اور اس کا آہستہ آہستہ نیچے آتے ہیں، ہیڈ فرسٹ ٹو دا سرفیس. بٹ ایج 6 to 8 months the infant should respond by extending arms and hands to break the fall. یہ اب اگر آپ اس کو ایسا کریں تو ہونا کیا چاہیے نارمل بچوں میں کہ وہ جو ہے وہ بچہ جیسے سوئم کرنے کے لیے ہاتھ پر یا اڑنے کے لیے پرندے پر کھولتے ہیں، اس طرح بچوں کو بائی انسٹنکٹ ان کو کھولنا چاہیے ہاتھ،
اور جو ہے نا تاکہ وہ ایک قسم کا جیسے پرندہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے یا تیرنے کی کوشش کر رہا ہے. If this response is symmetrical, it indicates a unilateral motor development. لیکن اگر وہ یہ بچہ ایسے نہیں کرتا یا ایک سائڈ پہ کرتا ہے، ٹلٹ کرتا ہے ایک سائڈ پہ، تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیراشوٹ ریفلیکس. یہ پیراشوٹ ریفلیکس جو ہے نا، یہ اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے میں کچھ سمٹمز سی پی کے ہیں. اب ہم 10 ماہ کے بچے تک اس سے بڑے پہ پہنچ جا رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے ہی کرالز ان اے لاپ سائڈڈ مینر. عام طور تو بچے سیدھا کرال کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر، گھٹنوں کے اوپر ان کا وہ برابر کا ہوتا ہے. لیکن سی پی بچہ جو ہے نا، یہ ایک طرف ٹلٹ کرتا ہے اور ڈریگ کرتا ہے rather than moving up. He scoots around on the bucket. اور جو اس کے اپنے جو ہے نا بکٹس ہیں، ہپس ہیں، ان کے اوپر وہ جو ہے نا وہ اس کے ارد گرد وہ سکوٹ کرتا ہے، دائرہ سب بناتا ہے، گھومتا رہتا ہے. اور پھر جو ہے نا نیز کے اوپر وہ ہاپ کرتا ہے. ہاپ کرتا مطلب جیسے آپ جمپ کر رہے ہو، اور بٹ ڈز ناٹ کرال آن آل فورز. بیسیکلی تو اس کو ہاتھ اور پاؤں اور گھٹنوں چاروں کے اوپر کرال کرنا چاہیے، جو یہ برابر کا وہ اس کا نہیں ہوتا بیلنس. اب یہ دیکھیں 1 سال سے اوپر کی جو اب نارمل ڈیولپمنٹ ہے، ہم نے پہلے بھی سیزر والی بات کی تھی، کینچی والی بات کی تھی. اب وہ ٹانگوں کو اب یہ فوٹو سے بھی دیکھ لیں آپ. یہ ہے ڈبلیو سٹنگ جی، اس کو ہم ڈبلیو سٹنگ کہتے ہیں. نیز فلیکسڈ، لیگز ایکسٹریملی روٹیٹڈ. اب نارمل بچے سے یہ ہٹ کے آئی ہے جی یہ چیز. اور سکوٹنگ کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، فرش کے اوپر سکوٹنگ کرتا ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ عام طور پہ ٹو واکنگ کرتے ہیں، ٹپ ٹو، یعنی ٹوز کے اوپر یہ بجائے پورا فلیٹ فٹ واک کرنے کے ٹو کے اوپر واک کرتے ہیں. اب یہ جو ہم نے آپ کو باتیں ساری بتائیں، اگر آپ اس کو ایک سلائیڈ میں ہم ڈالنا چاہیں تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جو ہم آپ کو نظر آئیں گے بچوں میں، کہ ایب نارمل اسٹرینتھ، ایب نارمل ریفلیکسز، ایب نارمل ٹون، مسل ٹون کی یہ بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے لاس آف کنٹرول اور کوآرڈینیشن، پوسچر اور بیلنس، اور جو ہے نا ایسوسیٹڈ ہینڈی کیپس میں وہ ہم ویژن وغیرہ اور ہیئرنگ اور انٹلیکچوئلس کی بات کریں گے، وہ اگلی سٹیج کے اوپر. یہ کاگنیٹیو ڈیفیسٹس اور وہ انٹلیکچوئل جو اس کی سب نارمل فنکشننگ ہے. اور پرسسٹنگ موٹر ڈیلیز کی بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. سو ریفلیکسز، ٹون، اسٹرینتھ اور مسل کوآرڈینیشن، پوسچرنگ، اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں انٹلیکچوئل یہ اور کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان میں سمٹمز آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جیسے کہ ہم نے وہ بات کی کہ ادر کنڈیشن میں جو اب پچھلی سلائیڈ تھی، تفصیل ہے کہ ہیئرنگ کے اور ویژول کے ایشو ہو سکتے ہیں، سینسری انٹیگریشن کے پرابلم ہو سکتے ہیں، آئی اور ہینڈ موومنٹ وغیرہ کے، فیلئر ٹو تھرائیو فیڈنگ پرابلمس کی بھی ہم نے پہلے ذکر کیا، بیہیویئر ایموشنل ایشوز ہو سکتے ہیں، اور کمیونیکیشن ڈس آرڈر، اسپیچ وغیرہ کے وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ان بچوں میں نظر آتا ہے. 30 to 40% بچے جو ہے فزیکل کے ساتھ پلس ان پرابلمس کے شکار ہوتے ہیں. اب ساتھ مزید کچھ جو سائیڈ ایشوز ہیں، ان کو بلیڈر اینڈ باؤل کنٹرول، یعنی پاخانہ وغیرہ، ان کے اوپر کنٹرول بہت ان کا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے.
इनको मैदे के प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्केल्टन डिफॉर्मिटीज़, पोस्चरिंग की प्रॉब्लम हम जिक्र कर चुके हैं, और दांतों के मसाइल भी इनके ज़्यादा होते हैं आम बच्चों की निस्बत। मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हम देखते हैं जी इनमें, और सीजर और एपिलेप्सी के भी केसेस इसमें सीपी में मौजूद होते हैं। अब हम इस वीडियो का दूसरा मेन हिस्सा है कि अभी तक तो हमने सिम्टम्स की बात की, अब हम प्रोफेशनल्स इसको डायग्नोज कैसे करते हैं सीपी को, कि ये सीपी है या नहीं है। ये तो हम सिम्टम्स थे, वालदैन को अलार्मिंग थे, इन सिम्टम्स हम वालदैन को बताते हैं कि ये सिम्टम्स हो तो आप प्रोफेशनल्स को दिखाएं। जब आप प्रोफेशनल्स के पास लेके जाते हैं तो प्रोफेशनल फिर अपना पूरा जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और उनका थारो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर उनका न्यूरोलॉजिकल भी एग्जामिनेशन, जो हम आगे टेस्ट हम आपका दिखाने जा रहे हैं, वो भी करते हैं, ताकि उनके पूरे सिम्टम्स को एवेल्यूएट करें। और जो टेस्ट परफॉर्म किए जाने हैं, एक तो ये है कि इलेक्ट्रोएन्जाइमोग्राम EEG इसको, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं, वो करते हैं देखने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। हमने जिक्र किया अभी जो है ना पिछली येलो स्लाइड में, कि उसमें जो सिग्नल्स हैं वो ठीक नहीं होते। तो अब ये EEG करके हम एग्जैक्टली देखते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी है, और उसमें जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसका ब्रेन का उसकी मापते हैं और देखते हैं नॉर्मल से वो कितनी डाइवर्जेंट है। इससे ऑब्वियसली हमें पता चलता है एपिलेप्सी के हवाले से और सीजर्स के हवाले से। दूसरी मेन चीज़ है जी एन MRI स्कैन। ये EEG किया जी, फिर हमने MRI स्कैन किया, और यूजेस पावरफुल मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स टू प्रोड्यूस डिटेल इमेजेस ऑफ ब्रेन। MIR से भी हम ब्रेन्स की एबनॉर्मलिटी या ब्रेन में जो डैमेजेस हैं उसकी लोकेशन और उसकी इंटेंसिटी उसको प्रोफेशनल देखेंगे। फिर CT स्कैन जी, CT स्कैन से जो है वो उसका भी ब्रेन का पूरी पिक्चर बन जाएगी, और उसमें जो जो ख़राबियाँ हैं या डैमेजेस हैं वो लोकेट हो जाएंगे। फिर अल्ट्रासाउंड जी is a relatively quick and inexpensive method of using high frequency sound waves to get basic images of brain in young infants। ये चौथी चीज़ होगी जी अल्ट्रासाउंड। और फिर ब्लड सैंपल्स जी, ब्लड सैंपल्स जो है वो आपकी मुख्तलिफ बॉडी की कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है। और अभी हम डायग्नोस कंटिन्यू करेंगे, अभी 5 हमने टेस्ट बताए हैं मेन बड़े जो हैं। इफ़ योर डॉक्टर कंफर्म CP, they may refer you to a specialist who can test for neurological problems that are often associated with disorder, and these tests detect। अभी ये अगर आपका CP कंफर्म्ड हो जाता है तो फिर आप जो मज़ीद जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी विजन के हवाले से, उसके हीयरिंग के हवाले से, उसके स्पीच के हवाले से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से, ये 4-5 मज़ीद इसके ऑफ शूट्स हैं जिनके अब ऊपर मज़ीद उसके डॉक्टर्स के ओपिनियन के मुताबिक अगर हीयरिंग का भी उसको इशू है तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र होगा, स्पीच का है तो स्पीच थेरेपिस्ट और पैथोलॉजिस्ट के पास रेफ़र होगा, इंटेलेक्चुअल्स है तो उसके डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को देखेंगे, और मूवमेंट डिसऑर्डर्स के हवाले से भी टेस्ट हैं जो आगे हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए मूवमेंट, मोटर मूवमेंट के हवाले से ये 2 बड़े टेस्ट हैं, यहाँ पे डिटेल में हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे, ये इनके लिए अलग वीडियो की जाएगी। तो ये टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि जिस्म की कौन कौन सी मूवमेंट जो है
یا موٹر ڈیولپمنٹ میں وہ ڈیفیشنسی ہے۔ اب یہ تیسرا سیکشن سی پی کے حوالے سے ہے کہ جی کازز کیا ہو سکتی ہیں۔ Abnormal brain development or injury to the brain can cause سی پی۔ تو ہم نے شروع سے پہلے ویڈیو سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کاز یہ ہے جی کہ برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہوا ہے، اور ڈیمیج کب ہوا ہے؟ ڈیمیج جو ہے وہ پری نیٹل بھی ہو سکتا ہے، پیری نیٹل بھی ہو سکتا ہے، پوسٹ نیٹل بھی ہو سکتا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے پریگنسی کے دوران، یا جس وقت پریگنسی ہو رہی ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم پری نیٹل سٹیج ہوتی ہے جب مدر کو لیبر پین سٹارٹ ہوتی ہیں، اور جس وقت بچے کی دنیا میں آنے کے بعد پہلی کرائی ہوتی ہے، اس پیریڈ کو ہم پیری نیٹل کہتے ہیں۔ سو پری نیٹل، پیری نیٹل اور پوسٹ نیٹل سٹیج کے اوپر یہ برین کو ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو ڈسکس کر لیں۔ جو سی پی تقریباً سارے کیسز ہیں، اس میں 70% کیسز جو سی پی کے ہوتے ہیں وہ پری نیٹل کاز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس میں پریگننسی کے دوران ماں کو کوئی انفیکشن ہوئی، یا کوئی جینیٹیکل ایشو ہو گیا، جینیٹیکل میوٹیشن بھی اس کو کہتے ہیں، وہ اس میں یا اس میں کوئی اور جو ہے وہ پرابلم ہوا ڈورنگ پریگننسی۔ پھر نیٹل جیسے کہ میں نے بتایا، اس میں 5 سے 10% کیسز اوورال سیریبل پالسی کے نیٹل ہوتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جو ہے نا، جو مین کیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آکسیجن کی کمی جی۔ اگر پرولانگڈ وہ ہو جائے ڈیلیوری، تو اس میں جو ہے نا بیبی کا آکسیجن کی کمی، اور آکسیجن کی کمی دیٹ کین پروو فیٹل۔ اس طرح فورسپس کا یا بریچ ڈیلیوری کا استعمال جو ہے اگر وہ نامناسب ہو، غلط ہو، تو اس سے بھی جو اس کا سیریبل پالسی کا خدشہ ہوتا ہے۔ پوسٹ نیٹل میں پہلے سال کے اندر اگر کوئی بچہ اسکل کے اوپر اس کو گرے، چوٹ لگے، یا اس کو فوری بعد جو ہے نا، جیسے کچھ پیدائش کے فوراً بعد بچوں کو جانڈس ہو جاتا ہے، جانڈس ہو جائے، یا کوئی اس قسم کی انفیکشن ہو جائے، یا ہیمریج ہو جائے، تو اس سے بھی جو ہے یہ سی پی کا خطرہ رہتا ہے، اور وہ بھی کاز بن سکتا ہے۔ اس میں ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے جی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور مینجمنٹ کیا ہے جی۔ سو پہلی بات تو آپ یہ جو ہے نا پکی ذہن نشین کر لیں کہ یہ نان پروگریسو، نان کیوریبل، دو باتیں، نان پروگریسو، نان کیوریبل۔ جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ریورسیبل نہیں ہے اور کیوریبل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے مینیج کرنا ہے اس کو، اور مینیج کرنے کا جو ہے نا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسسٹیو ڈیوائسز اس کو دیں، جو سمپٹمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکیشن کریں، یا اگر سرجری کی ضرورت پڑے تو سرجری کریں۔ جسم کے اوپر بریسز لگا کے آپ اس کی فارم اور پوسچرز کو جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ویل چیئرز کے ساتھ اس کی موومنٹ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آئی گلاسز وغیرہ لگا کے اس کے ویژن کے جو ہے نا لو ویژن ہے تو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہیئرنگ ایڈ سے اس کی آپ سماعت کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کی بہتری کر سکتے ہیں، اور کرچز وغیرہ، واکنگ ایڈز جو ہیں وہ بھی اسسٹیو ڈیوائسز میں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہیں۔ میڈیکیشن میں جیسے میں نے کہا بیسیکلی چونکہ وہ اس کو اینٹی کنولسنٹ اور مسل ریلیکسنٹ، اس کو بیسیکلی اس کی ضرورت پڑتی ہے مسلز کو، ذرا کوئی بھی ایسی دوا، مثلا ریٹالین ایک ہوا کرتی تھی، وہ دیتے تھے مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ اور یہ جو مرگی ہے یا ایپیلیپسی ہے، اس کو سیزر ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے میڈیسنز ہیں۔ یہ ڈائزاپام جس کو عام زبان میں ویلیم کہتے ہیں، یہ کچھ میڈیسنز کے نام ہیں جو آف کورس ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے مطابق وہ ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے، تبھی جو ہے نا وہ اس کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے مسل ٹونز کو اور انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں۔ پھر سرجری، آرتھوپیڈک سرجری جہاں تک ممکن ہو اس کو، اگر ٹینڈمز کا ایشوز ہے یا کوئی اور ایشوز ہے
تو ٹپ ٹوز ہیں اس کے لیے کوئی مسلس کو ریلیکس کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے جو پاسبل ہو آرتھوپیڈک پیڈس کے سرجن جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ اگر جو الائڈ ہم نے ایشو کیے ہیں وہ پہلے بھی ذکر یہ سارے کر چکے ہیں، اس کے حوالے سے اگر اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑے تو وہ اس کی سروسز جو ہے نا مستعار لی جا سکتی ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ سیریبرل پالسی is a non-curable lifelong condition, and the parents and the patient, they have to manage it bravely. Stay blessed, G. God be with you.